बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ रहमतुल्लाह अबड़ो साहब के पास आए हैं। आपने देखा पूरे मीडिया में बात सामने आई सबके कि मेमन गोट में ये महानायब में शिरकत के लिए गए थे। 14 अगस्त का मौका था। इनके बच्चे ने भी पाकिस्तान का झंडे वाली शर्ट पहनी हुई थी, जिस तरह बच्चे सेलिब्रेट करते हैं। और एक खुले हुए मैन हॉल में इनका बच्चा डूब गया और लोगों को पता भी नहीं चल सका और उसमें देर हो गई उसको निकालने में। और उस तकलीफ़ का, उस गम का अंदाज़ा वही कर सकता है जिस पर ये बीतती है कि जब माशाल्लाह इनके 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटियां हैं, एक बेटा। अब वो बेटा भी हाथों में आ जाए अगर, और उसकी जान चली जाए, सिर्फ़ किस लिए कि जो बुनियादी एक ज़िम्मेदारी है किसी हुकूमत की और उसकी बल्दिया की और उसके मुंतखब लोगों की और उसके इदारों और महकमों की, कि कम से कम मेन हॉल के ऊपर ढक्कन तो रखा हुआ हो, रिंग बना हो, उसके ऊपर बाकायदा तरीके से ढक्कन हो ताकि महफूज कर सकें आप लोगों को। वो ज़िम्मेदारी भी अदा नहीं कर रही है ये हुकूमत। और हुकूमत भी कौन सी है जो 15 साल से यहाँ पर सूबा सिंध में बरसर इक़्तिदार है। अब ये मुझे सहाफ़ी हज़रात बता रहे हैं कि एक महकमे से दूसरे महकमे की ज़िम्मेदारी, दूसरे महकमे से पहले महकमे की ज़िम्मेदारी। भाई सारे महकमे आपके पास हैं, 15 साल से हैं, बल्कि सिंध में तो 50 साल से आप बदलते बदलते हुकूमत करते रहते हैं। लगातार 15 साल से तो अभी हैं। तो चाहे वो बल्दिया का मसला हो, चाहे वो मसला वाटर बोर्ड, सीवरेज बोर्ड का हो, अब पब्लिक हेल्थ की तरफ डालने वाली बात कर रहे हो, जिसका भी मसला है, मसला उस हुकूमत का है कि जो हुकूमत यहाँ 15 साल से बरसर इक़्तिदार है। और आवाम की सूरत हाल आपके सामने आ गई है। हम बहुत दिली ताज़ियत करते हैं अपने भाई से, इनके घर वालों से, बच्चे की माँ से, उसके दादा दादी से। अल्लाह ताला इनको सब्र देगा, वो आजमाइश उसकी तरफ से है। इंशाअल्लाह सब्र और दिल का सुकून भी अल्लाह ताला अता करेगा। लेकिन इस बच्चे का मुकदमा किसके ख़िलाफ़ लिखवाएं? कौन लोग हैं जिनको नॉमिनेट किया जाए? रियासत और हुकूमत तो अपना FIR काट देगी पुलिस, लेकिन बुनियादी तौर पर तो ये FIR उसके नाम कटनी चाहिए ना जिसके पास वसाइल हैं, जिसके पास ताकत है, जो समझते हैं कि ये जितने गोट हैं ये सब हमारी जेब में पड़े हुए हैं, यहाँ तो कोई दूसरा आ भी नहीं सकता सामने। लोग हमसे कहते हैं कि यहाँ लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता, पास जाते हैं। मैं कराची के हर शहरी से कहना चाहता हूँ, कराची के हर गोट वाले से कहना चाहता हूँ, मलीर के रहने वाले तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनके पास ऑप्शन मौजूद है। जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी है, हम भागने वाले लोग नहीं हैं। हम तमाम इस पूरी इनकी ताकत का इंशाअल्लाह मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। हम आपके साथ हैं, आवाम के साथ हैं। और हम कितने वाक़यात देखेंगे। अभी देखें 6 मई, मुझे याद है तारीख़ भी, गुलशन इकबाल में इसी तरह से एक मैन हॉल खुला हुआ था और 6 साल का एक बच्चा था, वो उसमें चला गया, उसकी लाश नहीं मिली आज तक। आप माँ बाप की कैफियत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक मासूम सी उम्मीद पर माँ जो है वो ज़िंदा रहती है कि पता नहीं वो बच्चा कहीं से डूब कर कहीं से निकल गया होगा। कोई इनके पास सिस्टम मौजूद नहीं था कि वो ये काम कर सकें, और आज तक जो है वो उनके वालिदैन परेशान हैं। और ऐसे वाक़यात बेशुमार हैं। आपने कोरंगी में देखा कि एक नाला गंद, उसका पानी, उसके ऊपर बदतरीन कचरा पड़ा हुआ था और उसमें बच्चा डूब रहा था और कचरे की वजह से उसकी बॉडी ऊपर थी और लोग अपनी मदद आपके तहत, कोई डंडा फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है और वो निकाल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे बच्चे इसलिए डूबने के लिए हैं। हमारे शहर के, हमारे इन इलाक़ों के बच्चे इन नालायक और जालिम किस्म के लोगों के नाअहली और करप्शन की वजह से अपने बच्चों को हम इसी तरह से डुबोते रहें। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें इस पूरे जालिम माफिया के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करनी होगी। मुज़ाहमत के बगैर कभी भी आपको हक़ नहीं मिलता। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इस वाक़े की न सिर्फ ये कि जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको कैफ़र तक पहुँचाया जाए, और जिस महकमे के जो लोग भी इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। मैं आपको जो हकीकी सूरत हाल है वो बताता हूँ शहर की। शहर में कम से कम 25-30 हज़ार मैन हॉल ऐसे हैं जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है। एक काम है ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, जो अब कॉरपोरेशन बन गई है, जिसके अब मेयर साहब जो हैं, कब्ज़ा मेयर साहब, अब उसके चेयरमैन भी हैं। और वो चेयरमैन ना भी हो तो उनकी पार्टी है, पहले MQM और अब पीपल्स पार्टी, ये दोनों फ्रेंडली फायर करते हैं। इलेक्शन से पहले अलग होकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी करेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे कौम को और इकट्ठे होकर कार्रवाई डालेंगे। तो पीपल्स पार्टी तो अब इस वक्त पूरी तरह से विराजमान है।
ایم کیو ایم ان کے پارٹنر کے طور پر بیہیو کرتی ہے. آپ دیکھ لیں, مردم شماری کا مسئلہ ہو, جو بھی مسئلہ ہو, ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. اور ان لوگوں نے اس پورے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا بیڑا غرق کر دیا. ایک چھوٹی سی سطح سے لے کر واٹر بورڈ کے اوپر تک اور پھر وہاں سے بلاول ہاؤس تک کرپشن کا ایک پورا دھندا ہے جو چل رہا ہے. کتنا بجٹ ہے؟ اگر پورے شہر کے مین ہال پہ ڈھکن لگائیں, کہتے ہیں منشیات والے جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں وہ لے جاتے ہیں. کیسے لے جائے گا ایک نشہ کرنے والا؟ اور آپ اس اپنی حکومت کے ذریعے پوری قوم کو کہ نوجوانوں میں نشہ اتار بھی تو رہے ہیں. ابھی تو حال یہ ہے کہ کیا گوٹھ اور کیا شہر, ہر جگہ پر منشیات دستیاب ہیں. یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ حکومت کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ جب تک حکومت کے لوگ یہ بھتے وصول نہ کریں, پولیس کا پورا سسٹم اس منشیات کے نظام کو نہ چلائے, سرپرستی نہ کرے, منشیات نہ گوٹھ میں چل سکتی ہے, نہ شہر میں چل سکتی ہے, شہری علاقے میں چل سکتی ہے. تو آپ ایک طرف تو یہ کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایسی فضول باتیں. آپ کا نظام کہاں ہے؟ آپ کی پولیس کہاں ہے؟ آپ کے وارڈن ہزاروں کی تعداد میں سٹی وارڈن, ان کا کام ہے. ابھی آپ دیکھیں پلوں کے اوپر سے سریاں نکال رہے ہوتے ہیں. کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں تمام چیزیں. تو یہ وارڈن کا کام تھا کہ ان کی نگرانی کریں. ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں. آپ چیک کریں گے تو پتہ چلے گا کسی ایم این اے کے یہاں کام کر رہا ہے بندہ, کسی ایم پی اے کے یہاں کام کر رہا ہے, کسی پولیس والے کے یہاں کام کر رہا ہے, افسر کے یہاں, کسی اور بیوروکریٹ کے یہاں کام کر رہا ہے. تنخواہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے, جو ہمارے خون پسینے کی کمائی نچوڑتے ہیں, ان سے جو پیسے جمع ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں وہاں سے جاتی ہیں, اور کام یہ اپنے گھروں پہ لے رہے ہوتے ہیں. ان سے موجود کوئی نہیں ہوتا. تو ہم رسپانسبل نہیں ہیں, عوام رسپانسبل نہیں ہے. جن کے پاس اختیار ہے, جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس حکومت ہے, جو براجمان ہیں یہاں پر مسلط ہیں, اور جب لوگ ان کو ووٹ نہیں ڈالتے تو یہ زبردستی مسلط ہو جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے اس پر کوئی خوشی سے اس کو ووٹ ڈال سکتا ہے؟ یا تو کوئی بہت بڑا مفاد پرست ہوگا, یا پھر وہ مجبور ہوگا کہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. ورنہ وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں لوگ اور اپنی مرضی کے ووٹ ڈال کر وہ اپنے نمبر پورے کر لیتے ہیں, اور بعض جگہ پہ تو وہ کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیتے. جماعت اسلامی نے ان کو چیلنج کیا ہے اس مرتبہ بلدیاتی انتخاب میں, اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کے پاس موقع ہے, جب بھی یہ قومی صوبائی کا انتخاب اناؤنس ہوگا, اس مرتبہ اس مافیا سے جان چھڑائیں آپ, تاکہ آپ کے حالات بدلیں, تاکہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں, ان کو تعلیم کی سہولت دیں, صحت کی سہولت دیں, ان کو اسپورٹس کی سہولت دیں. ورنہ یہ نمائشی اقدامات دو چار کرتے رہیں گے اور ہمیں اسی طرح سے تباہ و برباد کرتے رہیں گے. میں ایک مرتبہ پھر اپنے اس بھائی رحمۃ اللہ اپڑو کو دلی تعزیت کرتا ہوں, پورے کراچی کی طرف سے, پورے ملیر کی طرف سے, پورے سندھ کی طرف سے, پاکستان کے لوگوں کی طرف سے. کل میڈیا میں چیزیں چلی ہیں, کلیجہ پھٹنے لگتا ہے یار, کیسے بچہ کسی کا اس طرح سے نکلے گٹر سے اور ہاتھ میں آ جائے. بے بسی کی صورتحال ہے, بے بسی کی. لیکن ان کے کانوں پہ جوں نہیں رنگتی ہے, ان کے دل پتہ نہیں پتھر دل ہیں کہ یہ نہیں پگھلتے ہیں. اور یہ کرپشن کیے جا رہے ہیں, لوٹ مار کیے جا رہے ہیں. کتنا کھاؤ گے اور کتنا بھرو گے؟ تمہارے ٹینکروں میں سے, یعنی جو ٹینک ہیں پانی کے, اس میں تم نے ڈالر رکھے ہوئے ہیں, اور ان ڈالروں برآمد بھی ہوتے ہیں, اور پھر وہ وزیر بھی بن جاتے ہیں, پھر وہ مشیر بھی بن جاتے ہیں, پھر وہ میڈیا کے وزیر بن جاتے ہیں, پھر وہ جو ہے وہ روز پریس کانفرنس کر کے ہمیں بھاشن بھی دے رہے ہوتے ہیں. لٹیرے بن چکے ہیں, ڈاکو بن چکے ہیں. اور صورتحال ان کی یہ ہے کہ یہ اس طرح سے آ کر ہم پر مسلط ہوتے ہیں. ان سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کی مزاحمت کی جائے پرامن, اور ان کو مسترد کیا جائے. جی بھائی. بھائی ذمہ دار تو پیپلز پارٹی ہے, میئر صاحب ہیں, ڈپٹی میئر صاحب ہیں, ان کا اپنا علاقہ ہے. وہ ٹھیک ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے ان کو نامینیٹ کیا ہے نا. سلمان صاحب تو یو سی کا الیکشن نہیں لڑے تھے, لیکن لوگ تو انہی کے ہیں, علاقہ تو ان کا ہے. وائس چیئرمین لڑے ہیں, وہ تو چلے منتخب بھی ہوئے ہیں, وہ تو منتخب بھی ہوئے ہیں. تو چلو ہمارے مرتضیٰ وہاب تو قبضہ کر کے آئے ہیں, پیراشوٹر ہیں, لیکن سلمان تو منتخب بھی ہوئے ہیں. تو سلمان کسی بھی طرح اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. اور پھر ان کی پارٹی کی حکومت ہے, واٹر بورڈ ان کے ماتحت ہے. یہ ابھی نہیں اختیار ملا ہے چیئرمین کا, یہ تو پہلے سے ماتحت ہے نا, وزیر بلدیات کے ماتحت. ناصر شاہ صاحب تھے نا وزیر بلدیات, جام صاحب تھے نا, جام خان شورو, یہ سارے لوگ کون ہیں؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ آپ ذمہ داری قبول کیجئے کہ آپ نے شہر کو گٹر کے ڈھکن تک نہیں دیے ہیں, پانی نہیں دیتے.
آپ سیوریج کا نظام نہیں بناتے. ابھی پچھلے دنوں ویڈیو چلی تھی نا, میں نے سلمان سے کہا بھی تھا, خیر اس وقت تعزیت کے موقع پہ ہم گئے تھے, میں نے کہا بھائی تمہارے علاقے سے لوگ ویڈیو ڈال رہے ہیں کہ تمہارے ہی گراؤنڈ میں گٹر ابل رہے ہیں اور مہینوں سے اور برسوں سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تو اس کو ٹھیک کرو. بہرحال ایسے نہیں بریوس ذمہ کوئی ہو سکتا. سر یہ ہے کہ جو سلمان عبداللہ مراد ہے وہ پیپلز پارٹی ضلع ملیل کے گزشتہ کئی برس سے پریزیڈنٹ بھی ہیں, کیونکہ ان کی حکومت 15 سال سے حکومت بھی کر رہی ہے, اور جو یہاں کا نظام تھا صاحب کا ڈسٹرکٹ کونسل جس کو کہا جائے, اس کو ضلع کونسل کے چیئرمین بھی رہ چکے, کیونکہ اگر 4 سال وہ چیئرمین رہ چکے ہیں تو کارکردگی تو پھر بھی اسی کی ذمہ داری ہے کہ 4 سالوں میں آپ نے گردن کے ڈھکر بھی نہیں لگوائے. آپ کہتے ہیں کہ پبلک ہیلتھ والوں کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس طرح سے بڑی ذمہ خود کو قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں تو حکمران جماعت کے صدر بھی ہیں اور ضلع کونسل کے چیئرمین رہنے کے بعد اس وقت ڈپٹی میئر ہے. اگر اس کے علاقے میں اتنے برے حالات ہیں وہ پورے کراچی کو کیسے تبدیل کرنے کی دعویٰ کرتے ہیں؟ بات آپ کی سوال یہ بھی ہے کہ ہم ابھی جس طرف سے آئے لوکیشن کے اعتبار سے وہ پورا راستہ کچا ہے, اور یہ کچا راستہ اس بات کی سب سے بڑی غمازی کرتا ہے کہ نہیں ہوئے نا ڈیولپمنٹ کے کام. دیکھیں ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوئے. سب سے زیادہ کلیم پیپلز پارٹی انہی علاقوں میں کرتی ہے نا, اور سب سے زیادہ انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ چونکہ ہماری جیب میں ہے بالکل, تو ہم ان کو جو ہے وہ بس جیسے بھی حالات ہوں, ان کو پانی نہیں دو, ان کو بجلی مت دو, ان کو سڑکیں نہیں دو, بس پھر بھی ہماری جیب میں رہیں گے. تو یہ تو اب یہاں کے لوگوں کو ان کو بتانا چاہیے, ان سے سیاسی طور پر ان سے بدلہ لینا چاہیے کہ بھائی ہم تمہارے اس طرح سے مرہون منت نہیں ہے, غلام نہیں ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کرو گے یہاں پر اور تم مسلط ہوتے رہو گے اور اپنی سیٹوں کی تعداد بڑھاتے رہو گے ہمارے ووٹوں سے. تو یہ ظاہر ہے یہ 100% پیپلز پارٹی اس میں ذمہ دار ہے کہ اس نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام یہاں پر نہیں کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں حالات یہاں کے تبدیل نہیں ہوئے. اور پورے شہر کا اور پورے صوبے کا حال آپ دیکھ لیں. ابھی نواب شاہ میں جو واقعہ ہوا تھا تو آپ دیکھیں وہاں نواب شاہ میں کیا کیا. وہ تو بے نظیر آباد ہے نا, وہ تو زرداری صاحب کا علاقہ ہے, اس میں کون سی سہولت تھی اسپتال والی؟ لوگوں نہ ایمبولینس سے ملیں, لوگ جو ہے اپنی چارپائیوں کے اوپر لے جا کر لوگوں کو جو ہے وہ ہسپتال پہنچا رہے تھے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ڈاکٹرز پراپر موجود نہیں تھے, سہولتیں موجود نہیں تھیں, دوائیں موجود نہیں تھیں, سرجری کا سامان موجود نہیں تھا. تو آپ سوچیں کہ پورے سندھ کو کس طرح سے لوٹ کے کھا گئے یہ لوگ. آپ صاحب یہ بتائیے گا 4 ماہ قبل بھی جو بچے کا آپ نے ذکر کر لیا ہے اور یہ بچے کا بھی سامنے ہو گیا تھے, تو آپ نے انصاف کی بات دلوانے کی ہے, تو آپ کس حد تک آپ کی جماعت جو ہے سپورٹ کرے گی جو متعلقہ اس کے حوالے سے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو تاکہ آئندہ یہ ایسے معاملات؟ میرے بھائی ایک جماعت کیا کر سکتی ہے؟ رابطہ کر سکتی ہے, فون کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں, عدالتوں میں جا سکتے ہیں. ہمارے پاس قوت نافذہ تو نہیں ہے. ہمارا تو میئر بننے جا رہا تھا, انہوں نے چھین لیا, مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا اور قبضہ کر لیا پورے نظام پر. آپ دیکھیں نا کہ جو 3 لاکھ ووٹ پیپلز پارٹی کے ہیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 1 لاکھ ووٹ بھی ان کو جینون پڑے ہو نا تو بہت بڑی بات ہے. ان علاقوں میں تو یہ زبردستی ووٹ خود ہی ڈال لیتے ہیں, اپنے نمبر پورے کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو جا کر ووٹ ڈالتے ہیں, اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ڈالتے ہیں وہ اپنی آزاد مرضی سے ڈالتے ہیں. سب یہاں کے حالات سے واقف ہیں. تو آپ اس بنیاد پر پورے شہر کے اوپر قبضہ کر کے آ گئے, اور اب پورا سسٹم زمینوں پہ قبضے کا آپ کا نظام چل رہا ہے. آپ نے 130-40 بسیں لے آئے کراچی میں, کبھی وہ ایک جگہ سے افتتاح کر دیتے ہیں, کبھی دوسری جگہ سے افتتاح کر دیتے ہیں, کبھی لال کر دیتے ہیں, کبھی پنک کر دیتے ہیں. بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو. ہزاروں ارب روپے 15 سال میں ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے, وہ کہاں گیا ہے؟ پورے سندھ کا فنڈ کہاں گیا؟ مجھے تو یہ بتائیں نا. بجٹ تو سب کے سامنے ہوتا ہے نا. اس لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہی راستہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے. ہم آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جب ہمارے پاس نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم تھے تو ہم نے بلا تفریق سب کی خدمت کی تھی. جہاں سے ہم نہیں جیت سکے تھے وہاں بھی کام کیے تھے. ماڈل پارک بنائے تھے تو 18 ٹاؤن میں بنائے تھے, صرف جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن میں نہیں بنائے تھے. تو ہم تو سب جگہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. حافظ صاحب, آپ پورے سندھ کے امن امان کی صورتحال سے واقف ہیں. سکھر میں ہمارا جنرل جانمان مہر, وہ بیچ شہر میں قتل کیا گیا ہے, تو اس کو واقعے کو آپ کیسے؟ شدید مذمت کرتا ہوں میں. آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے اس کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا ہے, اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں. ہمارے سندھ کی بدنامی ہو رہی ہے. ہم تو مہمان نواز لوگ ہیں نا, ہم تو ترانے گاتے ہیں اس بات کے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک اچھے کے ڈاکو ہمارے صوبے کے باہر کے لوگوں کو بھی اور اندر کے لوگ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت شرم کا مقام ہے
کہ اگر یہ ڈاکو ہماری ہندو برادری کے لوگوں کو اغوا کرتے ہیں. ویسے تو یہ NGOs اور فلاں بہت ساری چیزوں میں بہت آواز اٹھاتی ہیں, اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھاتے کہ یہ جو کچے کے ڈاکو ہیں جن کی سرپرستی پیپلز پارٹی کرتی ہے, ان کے پاس اگر اتنی بڑی بڑی گنیں موجود ہیں اور اینٹی ایئر کرافٹ گن جیسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں, اور ٹینکوں میں بیٹھ کر وہ آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کون سرپرستی کر رہا ہے ان کی؟ بلاول صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ان کو کہاں سے مل گیا, تو بتائیں نا کہاں سے مل گیا. حکومت میں آپ ہیں, وزیر خارجہ آپ تھے, عیاشیاں آپ کی چلیں, اور آپ سوال کریں کہ یہ کیسے آ گئے. تو نہ یہ مذہب کو دیکھ رہے ہیں, یعنی اقلیتوں کا تو ہم ویسے ہی بہت احترام کرتے ہیں, آپ وہ ان کے بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں اور پھر ان سے تاوان مانگتے ہیں. میں نے وہ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. پھر یہ جان محمد مہر کا واقعہ ہوا ہے, آپ دیکھیں نا, صحافی محفوظ نہیں, تھوڑے بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اغوا کر لیتے ہیں. اس وقت میں آپ کو کل کا واقعہ بتاؤں, پرسوں رات کو سپر ہائی وے پہ, جس کو اب انہوں نے موٹر وے قرار دیا ہے, جو کہ ایک بہت ہی کراچی حیدرآباد کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے یہاں رہنے والوں کے ساتھ, کہ ایک سڑک اسی کو موٹر وے قرار دے دیا جس پہ موٹر سائیکل بھی چلتی ہے اور رکشہ بھی چلتا ہے. آپ چلائیں نظر لاہور سے اسلام آباد رکشہ, پتہ چل جائے گا آپ کو. لیکن یہ سندھی ملا ہے ان کو برباد کرنے کے لیے. تو وہاں پر راستے میں گاڑی خراب ہوئی ہے نوجوانوں کی, 4 نوجوان موٹر وے پہ رکے ہیں اور ان سے سب چیزیں چھین لی, موبائل بھی چھین لیے. موٹر وے پولیس کہاں یہ پورا انتظام, کیسے کوئی اس طرح سے اندر آ کر چھینا جھپٹی کر سکتا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بدامنی ہے بدترین, اور بلدیاتی نظام بھی آپ نے دیکھ لیا اور ساری سڑکوں کی صورتحال بھی دیکھ لی. تو اس مافیا سے جان چھڑانا اب ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے.